न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी तारिक जमाली शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और एक फलाही कारकुन भी हूँ। मैं एक सेंटर में काम करता हूँ जहाँ पर हम लोग लाशों को लेकर आते हैं जो किसी हादसे में या कोई लावारिस लाश मैयत कहीं पर भी होती है, उनको लाते हैं, फिर उनकी तदफीन का काम करते हैं। मेरा फ़िलहाल यही डिपार्टमेंट था। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ, किसी वजह से मैं उस इदारे का नाम नहीं ले सकता। एक शाम की बात है, मुझे इस इदारे में काम करते हुए 2 बरस हो चुके हैं, 2 से 2.5 बरस हो चुके हैं। हम लोगों को फ़ोन आया किसी आदमी का। 2-3 आदमी थे, बहुत बुखलाए हुए थे और वो ये बता रहे थे कि पुरानी नहर के पास पीपल के दरख्त के नीचे एक आदमी की लाश पड़ी है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग यहाँ पर आए और इसको ले जाएं। हमें नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, कोई मुसाफिर लगता है। इसके पास कपड़ों की एक गठली भी पड़ी हुई है। हम लोगों ने टाइम ना ज़ाया करते हुए फ़ौरन से गाड़ी तैयार की और हम लोग उस नहर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर पहुँचे तो वो जगह बहुत आगे की थी। तकरीबन नहर का कोई आखिरी बंद बनता था वहाँ पर। उस तरफ तो दूर दूर तक आबादी भी नहीं थी। पता लगा कि ये लोग जिस तरह से कोई लकड़ियाँ वगैरह काटते थे, लकड़हारे थे, तो इस रास्ते से गुजर रहे थे। तो इन लोगों को जब वहाँ पर ताफुन और बदबू और कपड़े पड़े हुए नजर आए तो उन्होंने इस लाश को देखा। हम लोगों ने जब जाकर देखा तो लाश की हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। उसको जल्दी से उठाया और सेंटर में वापस लेकर आए। अब उसके कपड़ों को जब टटोलना शुरू किया कि वो जो गट्टी थी इसमें से उसका कुछ ज़रूरी सामान होगा, कोई मालूमात होगी। ना तो कोई मालूमात थी, ना कोई उसका वॉलेट था, ना ही कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं था। बस वो जो गठरी थी उसमें चंद पुराने कपड़े और कुछ जादुई सामान था। जैसे एक छोटा सा काले रंग का कोई शॉपर सा था, उसमें कुछ हड्डियाँ थीं, कुछ सुइयाँ थीं, कुछ नींबू थे, उनके ऊपर अजीबोगरीब नक्शे थे, कुछ अंडे थे, उनके ऊपर भी कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। पता नहीं वो सब क्या था। और उस आदमी की हथेली, एक हाथ की जो हथेली थी वो बंद थी। उसमें 3 रंग का धागा था, सब्ज, पीला और काला। वो हथेली बहुत खोलने की, धागों को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाश जो थी वो अकड़ चुकी थी। चेहरा नोचा हुआ था, आंखें निकली हुई थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, बाजू भी टूटे हुए थे, लटक रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत खौफ आया। अब हम लोगों का ये होता है कि अगर तो एड्रेस मिल जाए तो हम मुर्सा को बता देते हैं, वरना हम लोग जो ऐसी लावारिस मैयत होती है उनको पैक करके ताबूत में लगाकर हम लोग सर्द खाने में रख देते हैं। 24 घंटे इंतज़ार या 48 घंटे इंतज़ार के बाद अगर लावारिस ना मिले तो हम लोग उनकी तदफीन कर देते हैं। मेरे साथ 2 वर्कर थे। उन लोगों ने किसी और जगह पर भी जाना था। मेरी ड्यूटी थी कि जो भी ऐसी मैयतें, लाशें आती थी उनको मैं ही अच्छी तरह से उनको पैक करके, तो मैं उन जो ताबूत होते हैं बॉक्स में रख दिया करता था। मैं भी काम ही कर रहा था। मुझे बाथरूम जाना था। मैं बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम जो था वो उस मुर्दा खाने के करीब ही था। बाहर गैलरी थी, गैलरी से होता हुआ मैं बाथरूम में आया। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगा, बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं वहाँ पर अकेला था। मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था और कोई बाथरूम के बाहर ही खड़ा था, ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव ज़मीन के ऊपर पटक रहा था। मैंने उससे कहा कि कौन है, बाहर दरवाज़ा खोलो। मैं बहुत कोशिश कर रहा था। बाहर से मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी जिस तरह से बहुत भारी आवाज़ में कोई सांस ले रहा है। मैं फिर दरवाज़ा खटखटा रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आना है। मैंने हर मुमकिन शोर मचाया। वो जो कोई भी था पाँव पटकता जिस तरह से भागता हुआ। अब वो मुर्दा खाने की तरफ गया था या बाहर की तरफ, ये समझ में नहीं आ रहा था। आधा घंटा गुजर चुका था।
مجھے باقاعدہ قدموں کی آہٹیں آ رہی تھیں، لیکن کوئی بھی اس باتھ روم کی جانب نہیں آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد مجھے کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے پھر سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا موبائل اسی مردہ خانے میں پڑا تھا۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی دروازے کے قریب آیا اور دروازہ کھولا تو وہ ہمارے ہی وہاں کے 2 سویپر تھے۔ کہنے لگے کہ صاحب آپ کو کس نے بند کر دیا؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں باتھ روم میں گیا، باہر سے کسی نے بند کر دیا۔ وہ سویپر کہنے لگے اس طرف تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی بس ڈیوٹی ختم کر کے جانے ہی والے تھے، تو یہاں پر یہ جھاڑو وغیرہ رکھنے آئے تھے، تو باتھ روم سے آپ کی چیخیں سنائی دیں۔ میں باہر نکلا، میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، شاید دروازہ غلطی سے لاک ہو گیا ہوگا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اب میں جلدی سے مردہ خانے کی طرف گیا۔ میں نے لاش کا کچھ حصہ پیک کر دیا تھا۔ جب میں وہاں پر اندر پہنچا تو وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسے ہم لے کر آئے تھے، ویسے ہی کچھ خون جما ہوا اور کچھ بہہ رہا تھا، جبکہ میں صاف صفائی کر کے گیا تھا۔ اس کے آس پاس وہ انڈے، وہ لیمو، ان میں وہ جو سوئیاں لگی ہوئی تھیں وہ سب ترتیب سے جوڑے ہوئے تھے، جیسے ان کو کوئی جوڑ کر گیا ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہاں پر کون آیا تھا؟ میں نے چاروں طرف مردہ خانے میں چکر لگایا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی میں ان چیزوں کو دوبارہ سے اسی کالے رنگ کے شاپر میں ڈالنے لگا تو ایک دم سے میرے کانوں میں ایک باریک سی چیخ سنائی دی، جس طرح سے کسی کا گلا کوئی دباتا ہے اور چیخ گونجتی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ بند ہوا۔ میں نے آواز دی، میرا ایک ورکر تھا، مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ ہوگا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا زاہد تم ہو؟ لیکن آواز نہیں آئی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے زور زور سے کوئی کھٹکھٹانے لگا۔ مجھے لگا جیسے میری دفعہ کسی نے دروازہ بند کیا ہوگا، شاید کسی اور کی دفعہ بھی بند کر دیا ہو۔ میں گیا، دیکھا تو باہر سے کنڈی کھلی تھی، باتھ روم کا دروازہ کھولا، لائٹ بند تھی، لیکن بیسن کی ٹوٹی چل رہی تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹیپ کو بند کیا، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا تھا؟ باتھ روم تو خالی تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ جو ہی میں باتھ روم کا دروازہ بند کرنے لگا، باقاعدہ ایسے لگا جیسے کسی نے ہاتھ سے اسے روکا ہے، کوئی اس کو زور دے کر جیسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک دم سے اتنا زور آیا کہ میں دیوار کے ساتھ لگا۔ اب میں خوفزدہ ہو گیا، اب میں یہاں پر اور رک نہیں سکتا تھا۔ میں سینٹر کی طرف واپس بھاگا۔ اب مردہ خانے میں اور سینٹر میں صرف 2 گیلریوں کا ڈفرنس تھا۔ میں وہاں پر بھاگا، ابھی وہاں پر کچھ ورکر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یوں ہکلاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ وہ کہنے لگے سب خیریت ہے کیا، کہیں جانا ہے؟ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ورکر بھاگا گیا اور پانی لے کر آیا، مجھے تھوڑا سا پانی پلایا، میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ میری آنکھیں بالکل بند ہو چکی تھیں، دماغ سن ہو چکا تھا اور کانوں میں وہی چیخیں گونج رہی تھیں۔ 5-10 منٹ لگے مجھے نارمل ہوتے۔ جو ہی میں نارمل ہوا، میں نے ان لوگوں کو سارا ماجرا بتایا کہ جو نہر سے ہم لوگ لاش لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ کوئی اندیکھا وجود مجھے بہت ستا رہا ہے۔ اس نے پہلے مجھے باتھ روم میں بند کیا اور ساری چیزیں اس میت کے پاس جوڑ دیں، اور اب وہ باتھ روم میں تھا، پتہ نہیں وہاں پر کیا ہے۔ تبھی ہمیں اس طرف سے بہت بھیانک چیخ سنائی دی، چیخ کسی عورت کی تھی۔ اب ہم لوگ ڈر گئے۔ وہ جو ورکر تھے انہیں لگا کہ شاید میں خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ اکثر مردہ خانے کی طرف وہ جو باتھ روم والی گیلری تھی وہاں سے کچھ معاملات پہلے بھی ہو چکے تھے، وہ میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ وہ دونوں ورکر بھاگے، میں بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ جب ہم لوگ مردہ خانے کے اندر پہنچے تو مردے خانے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے بارہا کوشش کی، دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی بلند آواز میں، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ جو میت تھی اس کی اور بھی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل نیچے لٹک رہے تھے اور وہی چیزیں اس کے جسم کے اوپر جڑی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں نے ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے ساری چیزیں اٹھائیں اور باہر پھینک دیں۔ وہ جو بھی نیمبو، انڈے، جو کچھ بھی تھا وہ جا کر باہر پھینک کر آئے، دور، بالکل اس سینٹر سے بھی دور پھینک آئے، اور اس میت کو جلدی سے پیک کر کے اس کو تابوت میں ڈال کر ہم لوگوں نے وہاں پر سرد خانے میں رکھ دیا۔
اس کے بعد ہم لوگ مردہ خانے کو بند کر کے وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو 2 ورکر تھے وہ یہ کہنے لگے کہ طارق صاحب آپ مانیں نہ یا نہ مانیں، کوئی جادو کا معاملہ لگتا ہے، یا تو یہ آدمی کوئی عمل کر رہا تھا اور اس کے اوپر وہ مخلوقات حاوی ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پاس جو لیمو، انڈے، سوئیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے اوپر نقش بنے ہوئے ہیں، اور یہ نقش تعویذات کے نقش ہیں، یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے ہاتھوں کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا تھا، شاید یہ کوئی جادو کا عمل کر رہا تھا، تبھی یہ ایک ویران سنسان جگہ پر نہر کے پاس بیٹھ کر کر رہا ہوگا۔ شاید اس کے اوپر ان مخلوقات نے حملہ کر کے اس کو مار دیا ہے۔ 1-2 گھنٹے گزر گئے، ہم لوگوں کو ایک کال ریسیو ہوئی، کوئی آدمی تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ آج نہر کے قریب سے کوئی میت اٹھا کر لائے ہیں؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہاں بالکل لے کر آئے ہیں۔ حلیہ بھی بتایا، تو یہ ان کا ہی کوئی وارث تھا۔ ہم نے اسے سینٹر کا نمبر دیا، وہ آدمی آ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ یہ جس کی میت تھی اس کا کوئی بڑا بھائی تھا، اس نے بتایا کہ میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی نہر کے پاس گیا تھا، کیونکہ یہ اکثر وہاں پر جایا کرتا تھا، تو مجھے راستے میں کچھ لوگ ملے، شاید وہ اسی علاقے کے تھے یا وہاں پر کام کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک لاوارث لاش ملی ہے جس کو فلاں سینٹر والے لے گئے ہیں۔ تبھی میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا۔ وہ کہاں پر ہے؟ ہم نے ساری بات بتائی اور اس سے پہلے معلومات چاہی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کچھ عرصے سے کالے جادو کے عملیات کرتا ہے، بہت دفعہ اس کو جنات نے نقصان دیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں بھی جنات نے بہت نقصان کیے ہیں۔ یہ بالکل بھی نہیں رکتا، یہ باز نہیں آتا، یہ جادوگروں سے عملیات لے کر آتا ہے اور خود بھی جادوگر بننے کی فراق میں تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے پورے گھر میں آگ لگ گئی، اس کی وجہ سے ہمارا گھر بھی جل گیا، ہم نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن آج 3 دن ہو گئے یہ واپس نہیں آیا۔ تو میرے والدین بہت سخت پریشان تھے، ہم اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب پتا چلا کہ وہ اسی نہر کی طرف عملیات کرنے گیا ہوگا تو یہاں پر آئے تو پتا چلا یہاں سے ایک لاوارث لاش کو سینٹر والے لے گئے ہیں، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے اپنا ID کارڈ دیا، اس کا نام وغیرہ بتایا، اپنے والدین سے بات کروائی، کچھ نشانیاں بتائیں، جس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہی اس کے وارث ہیں۔ ہم نے وہ جو میت تھی ان کے حوالے کر دی، کچھ پڑھائی اور کچھ معلومات لکھوا کر، لکھائی پڑھائی کروا کے وہ لوگ اس کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، وہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں کچھ لوگوں کی موت ہو چکی تھی، ان کو لینے جانا تھا، وہاں سے ان ڈیڈ باڈیز کو لے کر آئے، اسی مردہ خانے میں رکھا ہوا تھا۔ اب ان کی بھی جس طرح سے کفن وغیرہ پہنا کر ان کو بھی انہیں تابوت میں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ تابوت کم تھے، 2 تابوت اور چاہیے تھے۔ اب 2 ورکر تھے جو میرے ساتھ کام کر رہے تھے، جبکہ تابوت والے کمرے سے تابوت صرف میں ہی لینے جایا کرتا تھا۔ تابوت والا جو کمرہ تھا وہ مردہ خانے سے بھی پیچھے تھا، تقریباً 2 گیلریاں چھوڑ کر میں اس طرف جا رہا تھا۔ جس گیلری سے میں گزر کر گیا ایک دم سے اس گیلری کی لائٹ آف ہو گئی، اگلی گیلری کی لائٹ جل رہی تھی، تو جو تابوت والا کمرہ تھا اس کے کونے پر میں نے کسی کو کھڑے دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قد بہت لمبا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے، کوئی کالا لباس پہنے اسی کمرے کی طرف اندر چلا گیا۔ میں تیزی سے بھاگا کہ یہاں پر کون ہے، اس کے تعاقب میں جب جا کر میں نے وہ کمرہ کھولا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ٹرالی کے اوپر وہ 2 تابوت رکھے اور وہاں سے باہر آنے لگا۔ جب باہر آنے لگا تو مجھے میرے دونوں کندھوں سے کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب میں پیچھے دیکھنا چاہتا تھا، میں نے جیسے کیسے کر کے تھوڑی سی گردن گھمائی تو ایک سرخ جلتے انگاروں والا کوئی شخص تھا، اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں اور اس نے مجھے کندھوں سے پکڑا ہوا تھا، سیاہ چہرہ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، ایک دم سے وہ غائب ہو گیا۔ میں بڑی تیزی سے وہاں سے وہ لے کر بھاگا، وہ باقاعدہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں وہاں پر آیا، میری حالت بہت خراب تھی، بس ان کو وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو ان میں رکھا، میں گھر واپس آ گیا۔ تقریباً 15-20 دن میں بہت بیمار رہا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا، کوئی مخلوق مجھے بہت ڈراتی تھی، اور مسلسل مجھے سینٹر سے بھی فون آ رہے تھے کہ مردہ خانے میں کچھ عجیب و غریب واقعات، پرسرار واقعات ہو رہے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ ایک عورت نظر آتی تھی، وہ عورت مردہ خانے کے دروازے سے باقاعدہ لوگوں نے اندر بھی جاتی دیکھی، جو ورکر کام کرتے تھے اندر جا کے دیکھتے تھے، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ مردہ خانے کے کونے میں بیٹھی ہوتی تھی۔
15-20 دن کے بعد جب میں گیا، میں کچھ نارمل ہوا، میں بھی بہت بیمار تھا، دم وغیرہ کروائے. ہم وہاں پر ایک بزرگ کو لے کر آئے. وہ بزرگ جو تھے، جب انہوں نے سارے لوگوں سے واقعات سنے، اس جگہ کو جا کر دیکھا تو ان کا بھی کہ یہاں پر ایک بہت بھاری مخلوق، ایک بہت بھیانک جن اور جنی کا بسیرا ہے، وہ یہاں پر موجود ہے اور وہ باقاعدہ یہاں پر آئے ہیں. ہم نے انہیں ساری وہ بات بتائی جو 15-20 دن پہلے نہر سے ہم لوگ ایک آدمی کی لاش لے کر آئے تھے، میت لے کر آئے تھے، جو جادو کرتے ہوئے مارا گیا تھا. پھر انہوں نے وہاں پر کچھ پڑھائی کی اور ہمیں کچھ پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ یہ دیواروں کے اوپر اس کے چھینٹے مارنے ہیں. ہم لوگوں نے 3 دن ایسا ہی کیا. اس کے بعد وہ واقعات کچھ کم ہوئے. مجھے ورکر بتاتے ہیں کہ آپ کے بعد رات 2 بجے کے قریب جب ہم لوگ مردہ خانے کی طرف جاتے تھے تو باقاعدہ عورت نظر آتی تھی، اور جب وہاں سے واپس بھاگ کر آتے تھے تو اس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. وہ حالات، وہ دن بہت زیادہ بھیانک تھے. میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ کس طرح سے لوگ جادو کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. یہ میری ایک کہانی تھی. اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ کچھ واقعات ہوئے ہیں. جس طرح سے میں نے اسی گیلری کی طرف ایک بھیانک چہرے والے بچے کو بھی دیکھا تھا. اس بچے کے پاؤں بھی الٹے تھے، ہاتھ بھی الٹے تھے، اور وہ گردن بھی جیسے بالکل پیچھے کی طرف اس نے ٹرن کی ہوئی تھی. ایک دم وہ میرے سامنے آیا اور غائب ہو گیا. اسی سے سائڈ پر تھا. پھر میں نے انتظامیہ سے بات کی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اکیلے یہاں پر کام نہیں کر سکتا. اب میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے. جب سے وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، میرے سے واقعات کچھ کم ہوئے ہیں. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ طارق آپ کا. بڑے ہمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے ایسے معاملات کو جھیل جاتے ہیں. ان پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نیت ہوتی ہے انسانیت کی خدمت کرنا. ایسے لوگ جو اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جو لاوارث ہوتے ہیں، ان کی تدفین کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں بلی ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.